अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंटरनेशनल 25 चैनल के साथ आपका होस्ट तारिक राजपूत जराल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमने जिस शख्सियत को मद्दू किया है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ख़ास तौर पर मजहबी हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, और फिर जिस तरह कुरान पाक की तालीमात के हवाले से भी एक एकेडमी को यहाँ पर रन कर रहे हैं और हकीकी और सही मानों के अंदर जो है वो बच्चों को जो कुरान पाक की जो तालीम है उसके ऊपर अमल पैरा होने की जो है वो सही तरबियत देते हैं। और इसके साथ साथ आप कारी भी हैं, ख़तीब भी हैं और फिर नात खान भी हैं। इतने सारी चीज़ों को साथ लेकर कैरी कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब कारी हाफ़िज़ मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इतने सारे कामों के हवाले से और फिर ख़ास तौर पर नात खानी के हवाले से, और फिर इनसे नाते भी सुनेंगे, इनकी जो मशहूर मरूफ जो कलाम है उनसे नात भी सुनेंगे और इनके जो काम के हवाले से उनसे बात भी करेंगे। तो सबसे पहले तो कारी साहब, मैं आपको इंटरनेशनल 25 चैनल की जानिब से अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तारक जलाल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब से होश संभाला है तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान के साथ जो है ना रिश्ता बना दिया है। अच्छा, मैं कारी साहब उसकी तरफ भी आऊँगा, तो बहुत शुक्रिया। तो मैं ये इसी वाले से पूछना चाह रहा था कि ख़ास तौर पर माशाल्लाह आप कारी भी हैं, ख़तीब भी हैं, हाफ़िज़ भी हैं, और ये जो ख़ास तौर पर जो अल मुख्तार कुरान जो है वो कम्प्लेक्स के हवाले से, तो थोड़ा सा तो मुझे ये भी बताइएगा कि आप बेसिकली आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं और फिर रावलपिंडी में कितना अरसा हो गया, इसके हवाले से ज़रा एक ब्रीफली जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं उनको अपना तारुफ ज़रा करवाइएगा। जी, बेसिकली मैं कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से हूँ, मुज़फ़्फ़राबाद से हूँ। और मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, 2013 में उनकी डेथ हुई थी। उनका ये शौक़ था कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनका शौक़ था। मेरे बड़े भाई की डेथ हुई थी और उनकी दुआ में ना, जब हाफ़िज़ कुरान आए थे कुरान ख़वानी के लिए, तो उसने मेरे वालिद साहब ने ये कहा था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बच्चे को मैं भी हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगा, आपके साथ छोड़ूंगा। फिर ऐसा ही हुआ कि मैंने अभी बचपन में ही, मैं तकरीबन 11 साल 12 साल का था, तो मुझे उन्होंने मदरसे में डाल दिया। मैंने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया। उसके बाद फिर इधर ही ये कलर सही था, रावलपिंडी में मैं आ गया। इधर से वो आलिम जो दरस निज़ामी आलिम कोर्स होता है उसमें मैंने एडमिशन ले लिया, और कुछ अर्सा फिर मैं इससे डिस्कनेक्ट हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया। अभी कहोटा पीर ज़ुबैर शाह साहब का मदरसा है, जामिया जुमाल अल कुरान, उसमें मैंने दरस निज़ामी की तालीम जो है हासिल करता रहा। तो उसके बाद फिर मैंने इधर ही कलर सईदा के साथ ही जो रवात हरका एक जगह है, उस जगह मैंने 3 साल मैंने खताबत की है। और साथ साथ फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैंने मस्जिद छोड़ दी थी कुछ अर्सा, फिर मैं इसी तरह फारिग रहा। उसके बाद फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप स्कूल टीचर भी हैं? जी, मैं स्कूल टीचर, साथ स्कूल टीचिंग भी है, और साथ अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी मैंने रखी हुई है अल मुख्तार कुरान कम्प्लेक्स के नाम से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो भी यानी कि उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं जो कुरान पाक हिफ्ज़ भी करते हैं और साथ नाज़रा भी पढ़ते हैं, और तजवीद और किरात के साथ। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे प्रोग्राम के जो प्रोग्राम आगे चलेगा। तो सबसे पहले तो क्या जो है वो किस कलाम से जो है वो हमारे कुलूब व अज़ान को और हमारे सुनने वालों को मुनव्वर फरमा रहे हैं? जो कलाम जो क्या कौन सा कलाम पेश करेंगे? ये पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम है, लो मदीने की तजल्ली से लगाए। जी, हाँ, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए।
اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے، اور حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے ایمان کو بچائے ہوئے، شکر کر وہ تیرے ایمان کو بچائے ہوئے، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کی نسبت ہے جس کی بدولت ہم لوگ، ان کی نسبت ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان کو بچائے ہوئے، کفر کے دور میں ایمان کو بچائے ہوئے، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب قاری صاحب، ماشاءاللہ جناب۔ سر پہ رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، غم کے مارے غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب دل تو کر رہا تھا کہ آپ پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں،
اور قاری صاحب آپ جس انٹرو میں بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں حافظ بنوں، قرآن پاک حفظ کروں، جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سرمایہ، اور جس طرح آپ ماشاءاللہ جس طرح آقا کی ثنا خوانی بھی کرتے ہیں اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کا یہ جو ٹائم ہے، یہ دور ہے جس میں نعت خوان ہے خاص طور پر سوری ٹو سے، لیکن خاص طور پر پیسوں کے حوالے سے پھر یہ جو لفافہ ایک کنسیپٹ جو چل پڑا ہے، جی 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 تو کیا آپ، کیونکہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ دین کے اوپر بھی آپ کی گرفت ہے اور آپ نے ماشاءاللہ پڑھا بھی ہے اس حوالے سے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہماری حاضری ہو تو ہم انہیں منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ آج ہم لوگوں سے اس طرح یعنی کہ پیسے لے کے ایک مقرر کر کے کہ میں نے اتنے پیسے لینے ہیں اور میں نے آپ کی محفل جو ہے نا وہ کرنی ہے، تو یہ چیز انتہائی غلط ہے، میں اس سے مجھے بہت ہی غلط لگتی ہے۔ آپ مذمت کرتے ہیں اس چیز؟ جی جی، میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ نہ خود میرا ایسا مزاج ہے اور نہ ہی مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی جگہ پہ بھی جائیں، آپ کی نیت اللہ کی رضا ہو اور آپ کی نیت اس محفل میں صرف محفل میں حاضری ہو، نہ کہ آپ دنیا کمانے کی خاطر آپ کسی جگہ پہ محفل میں بھی جائیں۔ جی قاری صاحب، اب ماشاءاللہ کون سا جو کلام ہے جو وہ آپ ہمیں سنا رہے ہیں جناب؟ جی جی، ابھی بڑا خوبصورت کلام ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ محفل کی جان بھی ہے۔ ماشاءاللہ، جی جی ضرور، جی جی، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ مدینے والا دلال او لگیاں نبا جان دا، مدینے والا آمنا دلال او لگیاں نبا جان دا، سہارا جدا کوئی بھی نہیں، سہارا جدا کوئی بھی نہیں، انہاں نو گل لا جان دا، مدینے والا آمنا دلال او کٹے ہوئے ہتھ جوڑدا تے کٹی ہوئی اکھیں موڑدا، او کٹے ہوئے ہتھ جوڑدا تے کٹی ہوئی اکھیں موڑدا، جے چاہے سونا گنگے آکلو، جے چاہے سونا گنگے آکلو، او گلا بھی کرا جاندا، مدینے والا آمنا دلال او چن دو ٹکڑے کرے، سورج جد آنکھیں مڑے، او چن دو ٹکڑے کرے، سورج جد آنکھیں مڑے، جے چاہے سونا پتھر کولو، جے چاہے سونا پتھر کولو، او کلمہ پڑھا جاندا، مدینے والا آمنا دلال۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ مریضاں نو شفا ونڈدا او دکھاں دی دوا ونڈدا، مریضاں نو شفا ونڈدا تے دکھاں دی دوا ونڈدا، شفاواں دینے شفاواں دینے والا نبی، او مرد جگر
آخری شعر اے تاکتا حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں اے تاکتا حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں جتھے نہ کوئی در دی گیا جتھے نہ کوئی در دی گیا اتھے بھی سونا جا جاندا مدینے والا آمنا ماشاءاللہ قاری صاحب ماشاءاللہ جناب. اچھا قاری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آپ کلام پیش فرما رہے تھے. اب خاص طور پر جو یہ آپ المختار قرآن کمپلیکس کے حوالے سے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کمپلیکس مینس تو یہ ہوتا ہے کہ جو انڈر ایک روف کے نیچے بہت سارے کام ہو رہے ہوں, تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اصل اس کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے, موٹیو کیا ہے, اور کون کون سے خاص طور پر جو تربیت کے حوالے سے خاص طور پر آپ فوکس کرتے ہیں. جی اچھا, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جو شروع میں نا میرا جو مقصد تھا اس کو اوپن کرنے کا, کافی عرصہ سے سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس میں میری زندگی دین کے ساتھ یعنی کہ منسلک رہے. میرا جو شروع میں جو رشتہ ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے, دین کے ساتھ ہے, تو میرا یہ مقصد تھا کہ جب تک میری زندگی ہے میں دین کا کام کرتا رہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں خود بھی بندہ اس کے ساتھ ٹچ رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. دین کا کام اللہ کریم میرے ہاتھ سے لیتا رہے, مجھے دین کے لیے اپنی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے مجھے چن لے. تو پھر میں نے سوچا کہ ایک ادارے کا جو ہے نا وہ انعقاد کرتے ہیں اور اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ ساتھ یعنی کہ قرآن کا جو حفظ قرآن بھی رکھتے ہیں, قرآن پاک بچے حفظ بھی کریں, اور ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ تجوید کا بھی ہم نے رکھا, قرات و تجوید کا بھی جو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رکھا ہے وہ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ عالم کورس جو ہوتا ہے, یعنی کہ قرآن کو پڑھ کے بندہ پھر اس کے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا, دین کو سمجھنا, اور پھر جو ہمارے پاس آئے وہ قرآن کو حفظ کرے, ساتھ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھے, اور اس کے ساتھ پھر وہ عالم دین پڑھ کے ہمارے یہ آپ کا کمپلیکس خاص طور پر کس کچھ بتانا چاہیں گے, کوئی لوگ اگر آپ کی طرف آنا چاہیں یا آپ سے رابطہ کرنا چاہیے تو کس جگہ کے اوپر آپ کا یہ کمپلیکس ہے؟ جی یہ راولپنڈی میں ہی, بیریا ٹاؤن راولپنڈی فیز 8 میں ہے, ایف سیکٹر ہے, اس میں ہی ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو اگر ہم سے کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے باقاعدہ ہمارے نمبر لکھے ہوئے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, رابطہ کر کے وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ. اچھا اب کیا سنائیں گے جی ہمیں ماشاءاللہ, کیا کون سا کلام ہمیں سنا رہے ہیں جی آپ؟ جی ابھی میں ایک بڑی خوبصورت, بلکہ مجھے تو بہت ہی خوبصورت لگا یہ کلام, میری یعنی کہ جان ہے یہ کلام, مجھے بہت اچھا لگا. تو ایسا ہے کہ میں اکثر یہ کلام پڑھتا رہتا ہوں اور پڑھتا رہتا تھا. تو ایک دن میں نے دیکھا, میں خواب میں میں نے دیکھا کہ میں زاروں کی طرح رو رہا ہوں, میرے آنسو جو ہے نا بہت زیادہ جاری ہیں, اور ساتھ ساتھ میں یہی کلام پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے کچھ عرصہ ساتھ ساتھ یہ کلام بھی پڑھ رہا ہوں, اور سامنے روضہ رسول ہے, ماشاءاللہ جی روضہ رسول کے سامنے میں جا رہا ہوں, وہ مجھے در و دیوار مجھے نظر آ رہے ہیں, اس کے وہ جو مینار ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں, میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں, ساتھ میں رو بھی رہا ہوں, اور میں یہ کلام بھی پڑھ رہا ہوں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ گزرا تو اللہ رب الجلال نے مجھے یہ اس سعادت سے بھی نواز دیا. پھر میں عمرے پہ گیا, یعنی کہ میں نے عمرہ کیا, مسجد نبوی میں بھی حاضری دی. تو اس حوالے سے بھی مجھے یہ کلام اور ہی خوبصورت لگتا ہے, بڑی وابستگی ہے مطلب اس کلام کے حوالے سے. جی ضرور ماشاءاللہ. جی تو میں یہی کلام آپ کی نظر کروں گا. جی ماشاءاللہ ضرور. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, پڑھ کر نبی کی نعت
لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مولت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مولت ادھار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، اور سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام وہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام وہ لمحہ گزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ بڑا خوبصورت شعر، گر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے گر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے،
اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ اور آخری شعر، میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین، جب حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر نعت خوان جب پورے وجد میں، جس طرح قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو ایک وجد طاری ہو گیا یہاں پر بھی جناب، اور ماشاءاللہ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے یہ آپ کلام پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوز و گزار میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، آخر میں کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتامی لمحات ہیں، تو میں ایک تو یہ آپ سے درخواست کروں گا، کیونکہ ماشاءاللہ جس طرح آپ مذہبی حوالے سے پھر قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں، پھر نعت خوانی کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک تو اپنا کوئی پیغام اور میسیج جو نئے لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں، جو خاص طور پر نعت خوانی کے حوالے سے آنا چاہتے ہیں، وہ اپنا پیغام اور میسیج، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخر میں پھر ہمیں جو ہے وہ اپنا کوئی مشہور و معروف جو ہے وہ کلام سے ہمیں نوازے جناب۔ جی، میرا ہر یعنی کہ اس میں آنے والے ہر نعت خواں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، چاہے وہ نعت خواں ہے یا مقرر ہے، ہر ایک کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ اس لائن میں آتے ہیں تو آپ کی رضا، آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو یہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ آپ کا وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اور یہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گا، یہ آپ کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ دنیا کمانا ہے تو پھر آپ کو اس میں کوئی آپ کو ثواب، کوئی نیکیاں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی، اس میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ہوگا اور کوئی آپ کے لیے ذریعہ نجات نہیں بنے گا، بلکہ وہی بس آپ کی دنیا ہی کمانا اس کو لیا جائے گا، کیونکہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے اس انسان کو پھر وہی ملتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر آپ کی نیت میں اللہ کی رضا ہو تو پھر جا کے آپ کی بات بنے گی۔ اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو دنیا کمانا آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن آخرت میں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں کون سا کلام جو جناب جو ہمیں ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آپ سنا رہے ہیں؟ ابھی بڑا مشہور کلام ہے اور بڑا مجھے خوبصورت لگتا ہے، تو اس کے چند اشارہ آپ کے گوش گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ جی ضرور۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام
سلام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ۔ شکست کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ۔ نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ نبی اکرم نبی اکرم شفیع اعظم، دلوں دکھی دلوں کا سلام لے لو۔ عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے۔ عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے۔ بشکل رہبر چھپے ہیں رازن، بشکل رہبر چھپے رازن، اٹھو ذرا انتقام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھی دلوں کا سلام لے لو۔ قدم قدم پہ خافرازن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن۔ قدم قدم پہ خافرازن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن۔ زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھی دلوں کا سلام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے۔ تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو۔ تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو عالی مقام
سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا سلام لے لو۔ اور آخری شعر، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نام کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نام کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام نے اپنے غلام لے لو، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے حافظ، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے حافظ، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ قاری مختار احمد صاحب، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا، اور جس طرح اللہ کے رسول سرور کائنات فخر موجودات حبیب رب العالمین سراج السالکین شمس العارفین شافع المذنبین کی نعت خوانی کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے قاری صاحب آج آپ ہمارے مہمان بنے، اور ان شعر کے ساتھ اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی ہماری زندگانی ہے، اور نعت محبوب داور سنت ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا آسی بھی ان کی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ سرائی کی حد ہو گئی، یہ تو مدہ سرائی کی حد ہو گئی۔ میں قاری صاحب آپ کا اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ طارق راجپوت جلال کو اجازت دیجیے گا، نیکسٹ پروگرام کے ساتھ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔